नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सोशल मीडिया में बाज़ दफ़ा ऐसी फ़ेक न्यूज़ होती हैं, ऐसी चीज़ें बता दी जाती हैं जिनका तारीख़ से, पाकिस्तान की जो सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और सिर्फ़ व्यूज़ जो है बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर दी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ था पाकिस्तान की जो सियासत की तारीख़ है उसके मुतालिक, तो उसमें मैंने काफ़ी अयूब खान साहब के मुतालिक भी एक वीडियो बनाया, और भुट्टो साहब के मुतालिक, बीबी साहिबा के मुतालिक। लेकिन आज मैंने ये इरादा किया है कि मैं पाकिस्तान की सियासत में जो मुख्तलिफ़ किरदार रहें, स्पेसिफ़िक उन पे जो है बात करूं। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अयूब खान साहब, याहिया खान, लियाकत अली ख़ान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सब के मुतालिक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो हैं या मैंने जो स्टडी किया है वो आपके गोश गुजार करूं। तो ये भुट्टो साहब के मुतालिक मैंने पहले भी ज़िक्र किया है, तो ये मैं फिर एक दफ़ा जो है शुरू करूँगा। भुट्टो साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी नहीं थे और उन्होंने पाकिस्तान वो हिंदुस्तान के एक शहरी थे, और ये वो। जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक़्त कौंसल मुस्लिम लीग जो थी वो मियाँ मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दुल्ताना, सरदार शौकत हयात, मियाँ जाहिद सरफराज, ये लीडर हुआ करते थे कौंसल मुस्लिम लीग में। तो चूँकि मैं गॉर्डन कॉलेज में स्टूडेंट था, तो लियाकत बाग जो था वो गॉर्डन कॉलेज के बिल्कुल करीब, उस वक्त वो जलसा गाह बहुत बड़ी होती थी। तो मेरे एक दोस्त जो थे वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि कौंसल मुस्लिम लीग का जलसा है और आओ मेरे साथ। तो मैंने कहा यार मेरा उनसे ताल्लुक़ ही कोई नहीं है मेरा, क्योंकि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं एनएसएफ में था। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मेरे साथ चलो, तो मैं गया। तो वहाँ पे जाहिद सरफराज साहब स्पीच कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो पाकिस्तान में इसने आया और इसने शरीयत इख्तियार कर ली। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा यार, जब इतने बड़े लीडर जो हैं ये पाकिस्तान के अवाम को सामने बिठा कर गलत बातें कर रहे हैं। अब भुट्टो साहब जो थे वो 1928 में गढ़ी खुदा बख्श में पैदा हुए। उस वक़्त ब्रिटिश इंडिया था। अब हमारे वालदैन या हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब वो अपनी तारीख़ पैदाइश लिखते थे तो वो यही लिखते थे कि फ़लाँ जो 1947 से पहले पैदा हुए कि पैदाइश फ़लाँ जगह पे ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान तो बना नहीं था। बहरहाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जनवरी 1928 में गढ़ी खुदा बख्श में पैदा हुए और 1947 तक उन्होंने कैथेड्रल हाई स्कूल बॉम्बे से तालीम हासिल की, मैट्रिक तक। उसके बाद वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में। 1949 तक वो उस यूनिवर्सिटी में रहे और उसके बाद 1949 के बाद वो चले गए बर्कले यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से बर्कले यूनिवर्सिटी भी कैलिफोर्निया में है। तो उन्होंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री विद ऑनर हासिल की, और उसके बाद भुट्टो साहब जो हैं वो चले जाते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वकालत की डिग्री लेने के लिए। 1953 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं। ये भुट्टो साहब पाकिस्तान में जब तशरीफ़ लाते हैं, पाकिस्तान बन चुका है 1947 में। 1949 तक वो सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रहते हैं, फिर बर्कले यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर उसके बाद 1953 में वो पाकिस्तान आ जाते हैं।
یہ بات بھی میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ 1951 میں انہوں نے دوسری شادی، پہلی شادی ان کی جو کزن تھی امیر بیگم صاحبہ، ان کے ساتھ ہوئی تھی جب وہ لڑکپن میں ہی تھے۔ اس کے بعد بھٹو صاحب جب پڑھنے چلے گئے ہیں تو وہاں پہ 1951 میں انہوں نے محترمہ نصرت اصفہانی صاحبہ سے شادی کر لی، اور 1953 میں جب وہ واپس آئے ہیں تو 21 جون 1953 کو ان کی بیٹی بے نظیر اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ان کی پیدائش، محترمہ بے نظیر کی پیدائش 21 جون 1953۔ کراچی میں آنے کے بعد دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق آیا جاتا ہے کہ وہ سر شاہنواز کا بیٹا تھا۔ نہیں، بھٹو صاحب نے کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھے۔ بھٹو صاحب جب کراچی میں آتے ہیں اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اپنی وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، تو انہوں نے آ کے کراچی میں باقاعدہ وکالت شروع کر دی، اور ایک کالج میں لیکچرشپ بھی حاصل کر لی، اور ساتھ ساتھ وہ نیوز ویک اور دوسرے رسائل اور اخبارات میں پالیٹکس پہ کالم بھی لکھتے رہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، ذوالفقار علی بھٹو چونکہ سر شاہنواز کا بیٹا تھا تو وہ آ گیا اور پالیٹکس میں، اور اس کو نہیں، بلکہ بھٹو صاحب نے گراؤنڈ سے شروع کیا، ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک لیکچرر کی حیثیت سے پاکستان میں۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے جو سکندر مرزا صاحب تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ قدرت اللہ شہاب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم زلفی کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی نہیں، میں زلفی کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا یار وہ تو کراچی کا بہت مشہور لڑکا ہے، تم اس کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا جی میں لڑکوں کے شام کو تو میں محفلوں میں نہیں جاتا، مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ شاہنواز کا بیٹا ہے، سر شاہنواز کا، تو وہ آئے گا، اور وہ جو پریزیڈنٹ، چونکہ اس وقت جو دارالخلافہ تھا پاکستان کا وہ کراچی تھا، تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری دیکھنا چاہتا ہے، تو لائبریری میں اسے دکھا دینا۔ تو کہتا کچھ دنوں کے بعد ایک دبلا پتلا لڑکا سفید پینٹ اور قمیض میں آیا، اور اس نے کہا جی میرا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے اور میں جہاں لائبریری دیکھنے آیا ہوں۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے لائبریری دکھائی، اور اسے جب لائبریری ایک ہفتے کے اندر اس نے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کی لائبریری تھی اس نے ساری کتابیں کنگال ڈالیں، وہ اتنا پڑھنے میں وہ تیز تھا۔ تو اسی دوران جو سکندر مرزا ہے انہوں نے 2 مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو UNO میں بھیجا، اور 2 مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ نوجوانوں کے ساتھ اور دوسری دفعہ ایک بہت یہ سمندر کے پانی کے متعلق جو کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ایوب خان کی حکومت میں بھٹو صاحب ہے، نہیں، بھٹو صاحب نے پہلی جو منسٹری دی وہ سکندر مرزا کی حکومت تھی، منسٹری آف کامرس۔ اور جب ایوب خان صاحب نے حکومت جو ہے حاصل کر لی، ان کا سکندر مرزا کا تختہ الٹ دیا، تو وہی جو کیبنٹ تھی اس کو ایوب خان نے ریٹین کیا۔ بھٹو صاحب کو کامرس منسٹری دی گئی، 2 منسٹریز اور دی گئی، اور 1963 میں محمد علی بوگرا جو ہیں ان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بنا دیا گیا وزیر خارجہ۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں
یہ میں بتاتا ہوں، ہندوستان کی اور چائنا کی سرحدی تنازع پہ جنگ ہو جاتی ہے۔ ایوب خان صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ چکلالہ ایئر بیس پہ اترتے ہیں، تو ان سے صحافی جو ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت بھٹو صاحب وزیر خارجہ نہیں بنے تھے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ ہندوستان اور چائنا میں جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، تو حکومت پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ تو اس پہ ایوب خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان بھی ہمارا ہمسایہ ہے اور چائنا بھی ہمارا ہمسایہ ہے، تو ہم اس پہ نیوٹرل جو ہے وہ پالیسی رکھیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد بھٹو صاحب نے ایک کالم لکھا ایک اخبار میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جس تنازع پہ ہندوستان اور چائنا کی جنگ جاری ہے، اس میں پاکستان نیوٹرل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس علاقے میں پاکستان بھی کچھ حصہ جو ہے کلیم کرتا ہے۔ یہ صرف چائنا کا اور ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں پاکستان کا بھی سرحدی تنازع ہے۔ تو 1963 میں جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ بن گئے، تو سینو پاکستان جو سرحدی تنازع تھا، اس سے 800 مربع میل علاقہ چائنا میں جا کر وہ بیٹھے ہیں وزیر خارجہ کی حیثیت سے، اور اس سرحدی علاقہ جو تھا جس میں وہ کلیم کرتے تھے، حالانکہ صدر پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ اس علاقے سے اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بھٹو صاحب نے جب وزیر خارجہ بنے ہیں، انہوں نے 800 مربع میل علاقہ چائنا سے واگزار کرایا۔ اب یہ ہمارے ہسٹورین جو ہیں یا ہمارے دانشور یہ اس چیز کو نہیں بتاتے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک اور کام کیا۔ 1964 میں 21 جولائی 1964 کو ایوب خان صاحب کو یہ رائے دی ذوالفقار علی بھٹو نے کہ ہم ایک RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ RCD جو ایران، ترکی اور پاکستان کی، جس کو کہا جاتا تھا RCD، یہ مشترکہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ایک تنظیم بنائی گئی، اور اس تنظیم نے کافی کام کیا، لیکن بدقسمتی سے 1979 میں جب جنرل ضیاء کی حکومت جو ہے وہ آ گئی، 1977 میں جنرل ضیاء کی حکومت شروع ہو چکی تھی، 1979 میں انہوں نے RCD کو ختم کر دیا۔ بھٹو صاحب کے جو اختلافات ہیں وہ تاشقند میں ہوئے ایوب خان صاحب کے ساتھ۔ ایوب خان صاحب کے ساتھ تعلقات جو ٹھیک نہیں رہے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چھٹیوں پہ چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں۔ ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں، ان کو آفرز بھی دی گئیں کسی قسم کی کہ آپ جو ہیں وہ سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں۔ تو BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں سیاست سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اس پر ایوب خان صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور انہیں دھمکیاں بھی دیں، لیکن اور بعد میں ایک ٹریکٹر چوری کا کیس کہ انہوں نے ٹریکٹر جو ہے اپنی زمینوں پر وہ چلایا، گورنمنٹ کا ٹریکٹر تھا، اور یہ بڑی چھوٹی موٹی جو ہے بھٹو صاحب پر وہ لگاتے رہے۔ تو یہاں تک تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور ذوالفقار علی بھٹو نے، یہ میں 3-4 جو ہے قسطوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے کیا کیا کیا، کیونکہ بعض لوگوں نے بھٹو صاحب کے مذہب پہ، بھٹو صاحب کے مسلک پہ، بھٹو صاحب کی پاکستانیت پہ کافی الزامات لگائے، اور اس قسم کی سینہ گزٹ جو ہے سٹوریاں بنائیں،
جس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی میں کل یا پرسوں میں پھر ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں کس طریقے سے بھٹو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی، کیا کیا مشکلات ہوئیں، کس طریقے سے ان کو حکومت دی گئی، کس طریقے سے اس حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا کیا، اور اس شخص نے، حالانکہ اس کے پاس اتنے سیکرٹس تھے، لیکن اس نے اپنی جو آپ ان کے جو ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جو ان کے بیانات ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، اس میں پاکستان کے کسی قسم کے سیکرٹس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ تو آئندہ انشاءاللہ باقی چیزوں پر بات ہوگی، ایوب خان کی حکومت سے کیسے ان کی علیحدگی ہوئی، اور اس کے بعد جنرل ضیاء کا ٹائم اور یہ ساری جو بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے 2-3 دن کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔